ख़वातीन व हज़रात, सेहत के आलमी दिन के मौके पर मैं आगा खान हेल्थ बोर्ड फॉर पाकिस्तान की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। 7 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग डे सेलिब्रेट करते हैं और ये दिन हर साल किसी ख़ास मौजू की तरफ हमारी तवज्जो मबसूल कराता है। इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम यानी मौजू है बिल्डिंग अ हेल्दियर वर्ल्ड। और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, हेल्दियर बनाने के लिए हमें अपने मुल्क को, अपने इर्द-गिर्द की कम्युनिटी को बेहतर बनाना है, हेल्दियर बनाना है, ताकि एक सेहतमंद माशरे की तामीर हो सके। इस टॉपिक पर, इस थीम पर बात करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर उनाब खान। डॉक्टर उनाब खान एसोसिएट प्रोफेसर हैं शोबाए फैमिली मेडिसिन में और एडोलेसेंट मेडिसिन कंसल्टेंट के तौर पर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उनकी ट्रेनिंग फैमिली मेडिसिन और एडोलेसेंट मेडिसिन में यूएस में हुई और वहाँ ही उन्होंने 10 साल तक एज अ फैकल्टी अपने ही शोबे में काम किया। पाकिस्तान आने के बाद करंटली डॉक्टर उनाब खान फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट की चेयर के तौर पर भी काम कर रही हैं। So thank you very much, Dr. Unab Khan, for joining us today and being a healthcare professional. Very happy World Day to you. Same to you, Laila. Thank you so much for having me. So चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। डॉक्टर उनाब, मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ साथ हर एक मेडिकल साइंसेस के अंदर स्पेशलिटी क्रिएट हो गई है, मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ जिनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है कि हम हर बॉडी के अज़ा को गहराई से असेस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन बॉडी के डिफरेंट फिज़िकल एस्पेक्ट्स को देखते देखते डिफरेंट ज़ाइलोस क्रिएट हो गए हैं और ऐसा लगता है कहीं कहीं कि जो होलिस्टिक सिस्टम है या जो होल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी है वो कहीं डाइल्यूट हो गया है। क्या आप हमारे नाज़रीन को आज बताएंगी कि होलिस्टिक केयर क्या है या होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेल्थ क्या होता है? श्योर लैला। तो जब हम फैमिली मेडिसिन में होलिस्टिक केयर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब मरीज हमारे पास किसी बीमारी की वजह से आता है तो हम ना सिर्फ उस एक बीमारी का ख्याल करें मगर ये भी कोशिश करें कि हम मरीज को और क्या क्या स्टेप्स बता सकते हैं जिससे उसकी सेहत जो है अगले 10, 20, 30 साल तक भी अच्छी रहे। इसके अंदर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप सिगरेट छोड़ें, हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन अनदर वे टू थिंक अबाउट होलिस्टिक हेल्थ इसके हम सिर्फ और सिर्फ इंसान के जिस्म के ऊपर ना फोकस करें मगर ये रिकग्नाइज करें कि हम में से हर एक के अंदर हमारा जिस्म, हमारे जिस्मानी आज़ा, हमारे दिमाग की सोचें और हमारे दिल में जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो सब मिलके हमें सेहतमंद बनाते हैं। तो जब एक फैमिली मेडिसिन का डॉक्टर अपने मरीज से बात करता है तो कोशिश यही करता है कि वो सिर्फ एक जिस्म की परेशानी की बात ना करे बट आपके दिमाग की सोचें, आपके जो दिल में जो इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं उन सबको लेकर आपको आगे चले और आपको सेहतमंद करने की कोशिश करें। यही ब्यूटी है फैमिली मेडिसिन की और यही ब्यूटी है होलिस्टिक अप्रोच की। डॉक्टर उनाब, जो कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आजकल हम बहुत बात कर रहे होते हैं होलिस्टिक केयर की, जब हम बात कर रहे हैं या हेल्थ केयर अप्रोचेस की बात कर रहे होते हैं तो सुनने में ये आता है, फिजिशियंस भी बताते हैं कि सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। तो आज आप हमें बता सकेंगी कि कैसे अचीव करें हेल्दी लाइफस्टाइल? कोई छोटा सा नुस्खा है, कोई टिप है, कोई जादू की छड़ी है तो प्लीज हमें बताइए। जिंदगी जादू की छड़ी के साथ नहीं चलती ना, बहुत सारी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये कि अगर हम सोचें उन्हीं 3 चीजों की जिसकी मैंने बात की तो इफ आई हैव टू, हमें अपने तीनों हिस्सों को अपनी पर्सनालिटी के साथ लेके चलना है और तीनों को रिजुविनेट भी करना है और तीनों को चैलेंज भी करना है। तो अगर मैं अपने जिस्म की बात करूं तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं एक्सरसाइज भी करूं रेगुलरली, लेकिन उस एक्सरसाइज के साथ साथ मैं अच्छी ग़िज़ा भी दूं अपने जिस्म को और नींद भी दूं, क्योंकि वो दोनों चीज़ें जो हैं वो चैलेंज को साथ लेके रिजुविनेट करने में मदद करती हैं। इसी तरीके से मैं अगर अपने दिमाग की सोचों की बात करूं तो मैं कहूं कि मैंने ऐसी चीज़ें पढ़नी है, ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है जो मेरे दिमाग को नई नई चीज़ें सिखाएं। ठीक है, मैं नई चीज़ों को देखूं, मैं टीवी पे नई चीज़ देखूं, ऐसे लोगों से बात करूं जो मैं नई चीज़ें सीख रही हूँ, मगर एट द सेम टाइम मेरे पास कुछ बेसिक चीज़ें हों जो मेरी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, जो मुझे ग्राउंड करती हैं। और जब मैं अपने इमोशंस की बात करती हूँ तो इसी तरीके से मैं ऐसे लोगों में रहूं जिनके साथ मैं
अच्छा फील करती हूँ, जिनके साथ रह के उन्हें मेरे साथ रह के अच्छा फील होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मुझे दूसरे लोग मेरी फीलिंग्स में मदद कर रहे हैं तो ये भी हम कोशिश करें कि हम किस तरीके से गिव बैक करते हैं अपनी कम्युनिटीज को, क्योंकि जब व्हेन आई गिव बैक टू अ कम्युनिटी तो मेरी इमोशनल स्टेट बेहतर होती है. So this back and forth between all three things is really important for us to really feel better. वाओ. डॉक्टर उनाब, कनेक्ट करूंगी इस क्वेश्चन को मैं आपकी अपनी स्पेशलिटी फील्ड के साथ, विच इज एडोलेसेंस. तो आज हमारे एडोलेसेंस ग्रुप को हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए क्या मैसेज देंगी आप? किस तरीके से ये पर्टिकुलर ग्रुप हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने में अपने आप मदद आप कर सकता है? So I think adolescents या यूथ की जब हम बात करते हैं तो ये तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिनमें अल्लाह ने खुद ही होप भरी हुई होती है. ठीक है, ये दुनिया के अंदर आते हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े ख्यालात होते हैं, बहुत बड़ी ड्रीम्स होती हैं, और हमारा काम एज अ सोसाइटी होता है कि हम इनको नर्चर करें और हम इनको बढ़ने दें आगे. So it is very important for each one of the teens or the youth who are looking at this program कि आप अपनी इन तीनों चीजों को लेके चलें. पूरी रात जाग कर अगर आप समझते हैं कि आप दूसरे दिन फंक्शन कर सकेंगे और अपनी बाकी तीनों चीजों को देख सकेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है, हर चीज की हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने और नेचर ने एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, एंड दैट चेक एंड बैलेंस इज व्हाट यू नीड टू अचीव. सो एज आई सेड, अच्छा खाइए और फिर उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करें और सोइए भी. ठीक है, अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहें और अच्छे दोस्तों के साथ रह के ना सिर्फ बैठ के सिर्फ बातें करें, बट ऐसे अपने आइडियाज को इस्तेमाल करें कि आप अपनी कम्युनिटी को गिव बैक कैसे कर सकते हैं. आई कैन टेल यू दैट अभी मैं बल्कि पढ़ रही थी कि लियारी के अंदर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, और लियारी जो है एक ऐसा इलाका है जो कि कराची के अंदर बिल्कुल अर्बन छोटी छोटी गलियों की वाली जगह है जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं. लेकिन इन बच्चियों ने क्या किया है, इन्होंने अपनी करेज से, बिकॉज ये यूथ हैं तो इनमें करेज बहुत होती है, और इनका बड़ा सा ख्याल था कि और लड़कियां जो हैं वो लड़कों से पीछे क्यों रहें या उनको अपनी रोज रोज की चीजों के लिए किसी और की मदद की क्यों जरूरत है. और उन्होंने सिर्फ एक मिलकर एक साइकिलिंग ग्रुप शुरू किया. बट दैट साइकिलिंग ग्रुप फॉर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन द मिडल ऑफ लियारी मींस कि आपने अपने नॉर्म्स को थोड़ा सा चैलेंज किया और आपको देखकर फिर बहुत सारी और बच्चियां उसके अंदर आई, और इस तरीके से उनकी सेहत, जिस्मानी सेहत और उनकी इमोशनल सेहत दोनों बेहतर हुई. राइट, so they are doing something which they enjoy, but at the same time you're giving back, you're always giving back to your community, which is so important for all of us to feel good. So youth के लिए तो बहुत opportunities हैं भी, और उनका जो दिमाग है और उनकी जो सोचें हैं और उनके जो इमोशंस हैं वो उनको वो अपॉर्चुनिटीज को लेके बहुत आगे बढ़ने की इजाजत भी देते हैं, और हमारा काम एज एडल्ट्स इज जस्ट टू सपोर्ट देम. बिल्कुल. सो क्योंकि कोविड-19 का टाइम है डॉक्टर नाब, और इसमें हम इस कोविड-19 ने हमें बहुत ज़्यादा लिमिट भी किया है, थोड़ा सा डराया भी है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का माहौल भी दिया है, और यूथ जो कि दे आर फेमस फॉर देयर फ्रीडम, उनको थोड़ा सा कंटेन भी किया गया है. सो कौन से ऐसे हेल्थ इश्यूज आपके सामने आए आपके प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस में जो इस कोविड की वजह से पर्टिकुलरली इस यूथ ग्रुप को हुए हों? तो लैला, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग चैलेंजेस कोविड की वजह से हुए हैं, लेकिन जो चीज हम देखते हैं कि इर्द गिर्द हर एक के लिए है वो ये है दिस सेंस ऑफ आइसोलेशन. ठीक है, हम सेफ्टी रखने के वास्ते, अपने आप को सेहतमंद रखने के वास्ते और अपने घर वालों को सेहतमंद रखने के वास्ते हमने लोगों से मिलना जुलना खत्म कर दिया है, और कम कर दिया है कम अज कम कोविड की वजह से. और उसकी वजह से एक सेंस ऑफ आइसोलेशन जो आया है उसने लोगों की मेंटल हेल्थ पे, उनकी फिजिकल हेल्थ पे, दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा असर किया है. तो अगर हम इन दोनों तीनों चीजों को लेके देखें तो यूथ दो तीन चीजें कर सकते हैं. पहली बात तो ये कि अगर हम जिम नहीं जा सकते, अगर हम पार्क नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे इस वक्त खतरा है, हम अपने घरों में छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं टू कीप फिजिकली हेल्दी. कोई ज्यादा बड़ी चीज की नहीं चीज जरूरत पड़ती, कोई जिम की मशीन्स की नहीं जरूरत पड़ती. यू कैन जस्ट स्किप रोप. ठीक है, एंड इफ स्किपिंग रोप इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बहुत लंबी जगह लगती है रस्सी टापने में, तो जस्ट गेट अप एंड जंप. राइट, गेट अप एंड पुट अ वीडियो एंड डांस ऑन इट. राइट, म्यूजिक इज अ ग्रेट थेरेप्यूटिक थिंग. बहुत सारे बच्चों को, आपको इंडियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश, जिस किस्म के भी गाने पसंद है, एक छोटे से कमरे में, एंड डू इट विद योर फैमिली.
دوسری چیز جو میرے خیال سے اس کووڈ نے کی ہے کہ حالانکہ ہم کو اپنے اپنے گھروں میں بند کر دیا ہے، لیکن ہمیں زوم اور واٹس ایپ اور بہت ساری اور طریقے دیے ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ کنیکشنز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم ان کنیکشنز کو ضرور رکھیں. اور یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے فرینڈ سے کنیکٹڈ رہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا کنیکشن رہے. تو بھلے آپ زوم کے اوپر ویڈیو پارٹی کر لیں اور اپنی برتھ ڈے پارٹیز اس پہ کریں، یا آپ مل کے اپنے ایک واٹس ایپ کا گروپ بنا کے اس پہ چیٹ کریں، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں. کیونکہ آئسولیشن کے ساتھ ساتھ انسان کے دماغ میں بھی بہت نیگیٹو خیالات آنے لگتے ہیں، انسان لونلی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈپریشن آ جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیں، اور یہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم گھر میں بھی ہیں تو ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے. انٹرنیٹ نے ہمارے لیے بہت سارے راستے کھول دیے، آپ کے لیے بہت سارے اچھے کام کنٹینیو کرنے کے لیے. بالکل میرے خیال میں کووڈ سے پہلے شاید ہم اپنے فیملی سے اور اپنے فرینڈ سے، وہ لوگ جو ایک ہی شہر یا ایک ہی کنٹری میں نہیں رہتے تھے، شاید اتنا زیادہ کنیکٹ نہیں کرتے تھے جتنا اب ہم کنیکٹ کرتے ہیں، بیکاز وی آر کنیکٹنگ اینی ویز تھرو دس میڈیمس. سو واٹ ڈز اٹ میک اٹ اینی ڈفرینس کہ وہ شہر کے اندر ہو یا ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر ہو. سو اٹس سچ اے گریٹ فیلنگ آف کنیکٹڈنیس. آپ نے کہا اچھا کھائیں اچھا سوئیں. یہ اچھا کھائیں it's a difficult term, especially for youth today. So Yes. so اچھا کھائیں کو کیسے ڈیفائن کریں گے ڈاکٹر ناب؟ So by اچھا I mean a well balanced diet. ٹھیک ہے، جس کے اندر ہمارے کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، پروٹینس بھی ہوں، فیٹس بھی ہوں، ہر چیز جو کہ ہمارے جسم اور ہمارے دماغ کی نشو و نما کرتی ہے. اس کے لیے بالکل ضروری نہیں کہ بہت فینسی کھانا کھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم دال، روٹی اور سبزی کو ساتھ کھا لیں تو آپ نے اپنے تین گروپس پورے کر لیے ہیں. اور اگر آپ کا کسی دن بہت دل چاہ رہا ہے اور آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے تو آپ جا کے برگر اور فرائز بھی کھا سکتے ہیں، منع نہیں کر رہی، لیکن یہ کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ساتھ میں ایک سیلڈ کا بول بھی لیجیے. اگر آپ کو پیزا کھانا ہے تو پھر پیزا کے ساتھ سوڈا مت کھائیں، پانی پی لیجیے، کیونکہ پانی آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ملا کے بیلنس، ہر چیز میں ایک چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے ہمارے لیے. سو اینڈ دیٹ ورکس. آپ کسی بھی جگہ پہ رہ رہے ہو، کسی بھی قسم کی ڈائٹ کھاتے ہیں. Right. So thank you very much for mentioning those burgers and pizzas, because these are very important to youth today. So They're very important Nazreen, parts of life, absolutely. yeah. So Nazreen, there is no to pizza and burgers, but what Dr. Unab is trying to say is that balancing them out is important. If whatever we are eating, we need to balance those things through our physical activity and through the consumption of those calories that we're taking. So so that was a very nice explanation, Dr. Unab. چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ڈاکٹر ناب از گیٹنگ ریڈی. سو انٹائرلی ڈفرنٹ ولنریبل گروپ دیٹ ویو ٹاکڈ اباؤٹ، جیسے ہم نے یوتھ کی بات کی، اسی طریقے سے ایک اور ولنریبل گروپ ہے اور وہ ہے سینئرس. the people who are seniors، ان کے لیے بھی یہ پینڈیمک کافی چیلنج لے کر آیا ہے. لیکن جب ہم سینئرس کی بات کرتے ہیں ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ پکچر سامنے آ جاتی ہے. So I was just thinking کہ what is the formula if I am getting turning 60 or anybody کیا ہونا چاہیے؟ کوئی سینئر لیگ ہونی چاہیے جس کو ہم جوائن کر لیں، کچھ ایسا ہونا چاہیے جی I am officially declared 60 now, so مجھے اب ایسا کرنا چاہیے، زندگی کو ویسے گزارنی چاہیے. So how would you comment on this question? So first of all I want to recognize بالکل سینئر جو ہیں وہ اس وقت بہت vulnerable group ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کووڈ جو ہے ان کو زیادہ بری طریقے سے افیکٹ کر سکتا ہے. So it's important for us all to keep them safe. Having said that, I don't know who came up with the term 60 as being senior. I don't believe in that. I don't think any of us should believe in it. ہے نا، یہ جو chronologic age ہے یہ تو چلتی ہے، it's all in your mind, it's how you're feeling. اگر آپ نے اپنی زندگی بھر اپنے جسم کا، اپنے دماغ کا، اپنے ایموشن کا خیال رکھا ہے، you may have another 30 years ahead of you. تو کیوں اپنے آپ کو ہم بند کر لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اب میں سینئر ہو گئی، اب میں یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، آپ کا دل جوان ہے، آپ اس کی سوچیں جوان ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. ہاں، تھوڑی سی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ جسم تھوڑا سا لیگ بیہائنڈ کرتا ہے اب. تو یہ کہ ایسے میں بھی ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو گھر میں خالی بند مت کیجیے. ایکسرسائز گھر میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، اور ایج گروپ کے لیے وہ جم جا کے کارڈیو واسکولر کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اسٹرینتھ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ کے مسلز بنے رہیں. اگر آپ کے مسلز اچھے اسٹرانگ ہوں گے
آپ کا بیلنس اچھا رہے گا. واک پہ جائیے, اور واک پہ اکیلے مت جائیے, واک پہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ضرور جائیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو کنیکشن ہے آپ کے لیے بھی اپنے ایج گروپ کے لوگوں کا, اپنے جاننے والوں کا, اپنے لوڈ ونس کا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کھانا آپ کے لیے زیادہ بہترین, زیادہ ضروری ہو گیا, کیونکہ ہماری باڈی جیسے ایج کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ برگرز اور پیزاز اور نہاری کو نہیں برداشت کر پاتی, ٹھیک ہے. ہمارا کھانا تھوڑا سا سمپلر ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی اتنا ہی بیلنسڈ رہنے کی ضرورت ہے. اس میں وہی کاربوہائیڈریٹس, پروٹینس اور فیٹس کا ہونا ضروری ہے. تو اگین آپ کے تینوں حصے, آپ کا جسم, آپ کی سوچیں اور آپ کے ایموشنز, تینوں کو نرچر کرنے کی ضرورت ہے. بس اس کو نرچر کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. سو بہت سارے ہمارے سینئرس ڈاکٹر ناپ یہ کہتے ہیں کہ اب ریٹائرمنٹ ایج آ گئی ہے, اور یہ دس نمبر 60 از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو دا ریٹائرمنٹ ایج ایز ویل. سو بہت سارے لوگ جو ورکنگ ہوتے ہیں, لائک میلس موسٹ پرابیبلی اینڈ سم ویمن ایز ویل, جو کام کرتی ہیں 60 ایئرس پہ, کیونکہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے, زندگی کا ایک پورا روٹین چینج ہو جاتا ہے. سو دیٹ برنگز ان اے لاٹ آف چینج ان دا سینئرز ایج, آئی وڈ سے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ پرٹیکولر روٹین ہونی چاہیے, کچھ روٹین ٹو ڈوز ہونے چاہیے آفٹر فنیشنگ دیئر ورک لائف اور دیئر ریٹائرمنٹ, کہ وہ ان کو اڈیپٹ کرنے چاہیے, جو آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں؟ بالکل لیلا, آئی تھنک اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ جب ہم اپنی زندگی کے ایک فیز کو ختم کر کے دوسرے میں جائیں تو اس کی تھوڑی سی پلاننگ کریں پہلے سے, رائٹ. اور وہ پلاننگ جو ہے, جیسے ہم جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں یا کالج کا سوچتے ہیں تو ہم پلاننگ کرتے ہیں نا اس کے لیے. جب ہم جاب شروع کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے انٹرویو کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں ہمیں کس قسم کی جاب چاہیے. اسی طریقے سے جب آپ اپنی ریٹائرمنٹ ٹائم کے قریب آ جائیں تو یہ سوچنا شروع کریں کہ واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ ٹو اچیو in the next 20 or 30 years of your life, because you may have 20 or 30 years ahead of you, inshallah. So you want to, number one, remain healthy. تو اپنے لیے یہ اپنے جو روٹین کی جو چیزیں ہیں وہ اپنی اسی طریقے سے رکھیے. یہ مت سمجھے کہ اب میں نے رات میں بیٹھ کے صرف یوٹیوب دیکھنا ہے اور میرے جو پورا دن کچھ نہیں کرنا. ایکسرسائز اب بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور اپنے روٹینز بنائیے. نیا روٹین ہوگا لیکن روٹین ضروری ہے, کیونکہ ہماری باڈی کو اور ہمارے برین کو روٹینز کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو بالکل خالی مت چھوڑ دیں. It may be a little more relaxed routine, but it is still a routine. Number 2, just because آپ ریٹائر ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کا ذہن سوچنا بند کر دیا. آپ کے پاس جو وزڈم ہے وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو ابھی ورک فورس کے اندر آئے ہیں, ٹھیک ہے. اپنی کمیونٹی میں انگیج ہوں, لوگوں کو سکھائیے جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں. You could be a consulting group for people in your community, right? For the younger people in your community, you could be an advisory group for them, both emotionally and for the workforce, that what part of the workforce you've been in. So don't think that you are now not necessary to your community. This point is very important that you've just put shed on, Dr. Naab, ke you can be an advisory group or the consultancy group to your youth, your family, your community around, and this is very, very important, and I want to emphasize on this point. Please continue, Dr. Naab. I think ہم بہت سارے الگ کلچر سے سیکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اف یو لک ایٹ جاپان, جہاں پہ وہ اپنے اولڈر لوگوں کی بہت زیادہ خیال کرتے ہیں, اور میں دور کیوں جاؤں, ہم ہی سے 2 جنریشن پہلے ہمارے لیے اپنے گھر کے جو سینئرس تھے وہ اتنے امپورٹنٹ لوگ ہوتے تھے جو ہماری مدد کرتے تھے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے اندر. وی نیڈ ٹو تھنک آف اٹ ان دا سیم وے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا سینئر آپ کے لیے وزڈم لے کر آتا ہے, اس کے پاس سالہ سال کا ایکسپیرئنس ہے, اور آپ ایز اے سینئر یہ بھی سوچیں کہ آپ کی سوچیں بھی بدل سکتی ہیں, آپ بھی اڈیپٹ کر سکتے ہیں, آپ نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, رائٹ. کوئی نئی ہابی, کوئی چیز جو آپ پورے زندگی نہیں کر سکے تھے بیکاز آپ 9 to 5 کام کر رہے تھے, اب آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ نے نیٹنگ سیکھنی ہے, آپ نیٹنگ سیکھیے, آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے, آپ ڈرائیونگ سیکھیے, آپ نے ڈانسنگ سیکھنی ہے, آپ ڈانسنگ سیکھیے. کوئی ایسی قید نہیں ہے, یہ ہمارے دماغ کی قید ہے اور ہمارے کلچر کی قید ہے. ہم کو اپنے آپ کو اس میں سے پش کر کے, بیکاز ایوری ٹائم ایٹ اینی ایج جب بھی ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں, کوئی نئی چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہم گرو کرتے ہیں, اور وہ گروتھ اس وقت تک نہیں ختم ہوتی جب تک کہ اللہ میں ہمیں قبر میں نہیں ڈال دیں, ٹھیک ہے. تو لیٹس کنٹینیو ٹو گرو. وائی ڈو وی تھنک دیٹ وی ہیو ٹو اسٹاپ؟ Very, very nice tips, Dr. Naab. Thank you so much.
It was such a interesting talk with you, डॉक्टर उनाब. आज क्योंकि सेहत का आलमी दिन है और इस दिन के मौके पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस दिन के हवाले से, वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से कोई मैसेज आप देना चाहेंगी टू आवर जनरल पॉपुलेशन एज अ होल, टू आवर यूथ स्पेसिफिकली और टू आवर सीनियर्स? I think just for all of us, if anything COVID ने जो हमें सिखाई है वो ये सिखाई है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखने से पहले अपना भी ख्याल रखें. हमारे यहाँ एज अ कल्चर इस बात को समझा जाता है कि हम बहुत सेल्फिश हो रहे हैं, मगर यू कैन ओनली गिव व्हेन यू आर फीलिंग गुड योरसेल्फ. ठीक है, तो अपने जिस्म का, अपने दिमाग का, अपने हार्ट का, अपने इमोशन का ख्याल रखिए. And then also know that every time that you help another person, you're also helping yourself, and that makes a huge difference. And that really does not make a difference कि आप कौन सी एज के हैं, भले आप यूथ हैं, भले आप मिडिल में हैं, भले आप सीनियर हैं. हम सब कॉन्स्टेंटली लेते भी हैं दुनिया से, और हम जब वापस देते हैं तो हम और मजीद ग्रो करते चले जाते हैं. थैंक यू सो मच. नाजरीन, तंदुरुस्ती कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है. डॉक्टर उनाब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें होलिस्टिकली अपने बॉडी को, अपने दिल की सोचों को और अपने दिमाग के पीस को और सुकून को कैसे साथ लेके चलना है टूवर्ड्स हेल्थ. हम उम्र के जिस भी हिस्से में हों, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल करते हुए ही हम एक सेहतमंद माशरे की तामीर कर सकते हैं, जो कि न सिर्फ आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, बल्कि इसके साथ साथ कुदरत के इस अनमोल तोहफे के रिस्पॉन्स में हमारा रिटर्न गिफ्ट भी हो सकता है. बिकॉज समबडी हैज सेड, ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव द वर्ल्ड इज़ अ हेल्दी यू. सो इसके साथ साथ डॉक्टर उनाब खान का बेहद शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें आज टाइम दिया और इंतहाई मुफीद मालूमात हमसे शेयर की. पिछले सेशन में हमने बात की थी होलिस्टिक केयर की, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हमें अपने फिज़िकल एस्पेक्ट का, अपने फिज़िकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का और अपने इमोशनल हेल्थ का, जो दिल में सोचें हैं हमारी, उनको बैलेंस करते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेल्थ की तरफ काम करना है. इस सेशन में हम एम्फसाइज करेंगे मेंटल हेल्थ पर, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरगिस असद. हमने देखा है कि बहुत सारे मौज़ुओं पे हम बात करते हैं हेल्थ के मुतालिक. जब भी बात करते हैं हमारी अपनी बॉडी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक केयर की, सेहतमंद माशरे की, सेहतमंद दुनिया की. तो उसके अंदर मेंटल हेल्थ का एक बहुत अहम किरदार है. क्या आज आप हमारे सामीन को बताएंगी कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, क्या है ये मेंटल हेल्थ और क्यों ये बेहद ज़रूरी है? जी, बहुत शुक्रिया लैला आपका और आखान हेल्थ बोर्ड का कि आपने मुझे बुलाया और तमाम लोगों से बातचीत करने का मौका फराहम किया. आपका सवाल बहुत अच्छा है. अमूमन आम पब्लिक में जब बात की जाती है हेल्थ की, तो उसको बहुत ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ आपके जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना ही हेल्थ है, और वो आप जिस्मानी तौर पर अगर सेहतमंद हैं तो उसका मतलब है कि आप मुकम्मल सेहतमंद हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना यकीनन बहुत ज़रूरी है, और हम सब यही चाहते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहें, लेकिन उसके साथ साथ नफ्सियाती तौर पर या साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है. जैसे आपकी बेसिक्स अगर हम देखते हैं कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में क्या चीज़ आती है, आपकी फंक्शनिंग, आपके आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो, आपको डायबिटीज़ ना हो, आपको कोई डिसेबिलिटी ना हो, आप चल सही सकें, आपके बोन्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, मसल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको दिख सही रहा हो, सुनाई सही दे रहा हो. उसके साथ साथ अगर हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ज़हनी सेहत का मतलब ये है कि हम ज़हनी तौर पर स्टेबल हैं, हम ज़हनी तौर पर और साइकोलॉजिकली हम चीज़ों को, मसाइल को कोप करने की सलाहियत रखते हैं. कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो उसको हम देखिए, मसाइल सबके साथ, हम सबके साथ होते हैं ना. कभी खुदा ना खास्ता हमें बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, और कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं. ट्रैफिक है, तो बिजली चली गई, कुछ और प्रॉब्लम इस तरह का हो गया. अब
جو لوگ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں یا جو بہت جلدی اسٹریس میں آ جاتے ہیں، جلدی تناؤ کا یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ان کو یہ کہیں گے کہ وہ ذہنی طور پر بہت اسٹیبل یا اسٹرانگ نہیں ہیں. تو اور ان میں یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کی بہت زیادہ ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ بہت پینک والی سچویشن میں آ جاتے ہیں، پیلپیٹیشنز ہونے لگتی ہیں، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا ہے چیزوں کا. اگر جاب پر ہیں تو کام نہیں ہو سکتا ہے، چھٹیاں کرنے شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے بھی مسئلہ آ جائے اور اگر پور کوپنگ ہو کہ چیزوں کو، مسائل کو کس طرح سے فیس کرنا ہے اور اس کے آلٹرنیٹیوز کیسے تلاش کرنے ہیں، کیونکہ متبادل دیکھنے پڑتے ہیں. ایڈلٹ لائف میں مسائل کے بغیر تو ہم کبھی بھی نہیں رہیں گے. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے بڑے مسئلے سب کے ساتھ ہیں اور ایڈلٹ لائف کا حصہ ہیں، لیکن ان کو بہتر طور پر کوپ کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم متبادل دیکھیں، ہم آلٹرنیٹیوز دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کہاں سے مدد مل سکتی ہے. مدد کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرا مسئلہ ہے، اس میں کیا چیز ہے جو میں ایک امپورٹنٹ ایکشن لوں یا میں ایک پرامپٹ ایکشن لوں تو یہ مسئلہ میں حل کر سکتی ہوں. مثلا کسی سے آپ کی لڑائی ہو جائے یا کسی سے ناراضگی ہو جائے آپ کی، چاہے آپ جاب پر ہیں یا آپ کے رشتہ دار، آپ کے اپنے ہسبینڈ وائف ہیں یا اپنی رشتہ داریوں میں، گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ آپ کا کوئی ٹسل ہو جائے اور پھر آپ بہت اسٹریس آؤٹ کریں کہ یہ اب کیسے صحیح ہوگا، کیسے صحیح ہوگا، اب چیزیں کیسے دوبارہ سے نارمل اس پر آئیں گی. آپ کو یہ غصہ آتا رہے یا آپ کو یہ خواہش ہوتی رہے کہ نیکسٹ پرسن ہی آ کر، میرے سامنے والا ہی آ کر مجھے پیچ اپ کرے یا بات کرے، تو یہ تو آپ اس کو 6 مہینے بھی سوچتے رہیں گے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ پرابلم ہے، آپ اس کو پہلی اسٹیپ یہ کہ آپ اکنالج کریں کہ یہ پرابلم آپ کو لگ رہا ہے، تو پھر آپ اگر اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کریے. جا کے آپ بات کریں، کلیریفائی کریں، اپنا ویو پوائنٹ بھی دیں. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو پرو ایکٹیولی ہم اسٹیپ لے کر ختم کر سکتے ہیں. کچھ چیزوں میں ہمیں کسی سے بات کرنا پڑتی ہے، مشورہ لینا پڑتا ہے، کچھ ایک رائے لینی پڑتی ہے، تو ایسا بھی آپ کریں، اس سے آپ کو مدد ملے گی. تھینک یو ڈاکٹر اسد. آپ نے کافی الیبریٹیولی مینٹل ویل بینگ کو ایکسپلین کیا ہمارے سامعین کے لیے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، آلٹرنیٹ اینڈ کوپنگ. سو کوپنگ کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں اگر آپ پلیز بتائیے ہمارے ناظرین کو، تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ کوپنگ کیا چیز ہے، کیسے جی ہم کوپ دیکھیے، کر سکتے ہیں اور کوپنگ کا کیا میکانزم ہوتا ہے، ڈیولپ ہونا چاہیے. دیکھیے کسی چیز کو اپنے لیے قابل برداشت بنانا، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پرابلم، چھوٹا بڑا مسئلہ ہو، اس کے ہمیں مختلف پہلو دیکھنے پڑتے ہیں. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ کبھی ہم خود کوئی ایکشن لے سکتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھ کے پرو ایکٹیولی اس مسئلے کو سلجھا لیا، کوئی چیز حل کر لی. کہیں جاب میں مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر ہم آلٹرنیٹیوز دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر اتنا ہی پرابلم ہو رہا ہے تو کیا میں دوسرے آپشنز دیکھوں پھر اپنے لیے. تو میں بھی وہ بھی ایک آپ کی ایکشن اورینٹیڈ کوپنگ ہے کہ آپ اپنے لیے متبادل ڈھونڈتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس کو اپنے لیے قابل برداشت کیسے بنا لوں. اور اس طرح کی جو ہم جب اپنے لیے متبادل ڈھونڈتے ہیں، ہم آلٹرنیٹیوز ڈھونڈتے ہیں، ہم چیزوں کو اپنے لیے قابل برداشت بنانے کی، اپنی قوت برداشت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کبھی ہماری بڑی ہیلدی کوپنگ ہوتی ہے اور کبھی بڑی انہیلدی ہو جاتی ہے. ہیلدی یہ ہوگی کہ آپ کوئی ایکشن لیں، کسی سے بات کریں. بعض لوگوں کو کسی سے مشورہ کر کے ہیلپ ملتی ہے، بعض لوگوں کو کچھ اپنی ہیبٹس، جو اپنی کوئی ہیلدیئر لائف سٹائل کی طرف جا کے ایکسرسائز کر لی، یوگا کر لیا، میڈیٹیشن کر لی، ریلیجن سے ہیلپ لے لی. بہت سارے ہم سب کے طریقہ کار ہوتے ہیں جس سے ہم اپنے سٹریس کو اپنے لیے قابل برداشت بناتے ہیں. اور کچھ لوگ انفارچونیٹلی بڑی انہیلدی کوپنگ کی طرف جاتے ہیں، مثلا اسموکنگ ہے، الکوہول ہے، ڈرگز ہیں، جو کہ آپ کے لیے ایک کوپنگ کا تو باعث ہیں، بٹ اٹ از ویری نیگیٹو اینڈ ویری انہیلدی. آپ کو تھوڑا وقت کو ڈسکنیکٹ تو کر دیں گے، آپ کو تھوڑا سا اسکیپ مل جائے گا، آپ کو فرار مل جائے گا، لیکن اس سے مدد آپ کو لانگ ٹرم حاصل نہیں ہوگی. لانگ ٹرم اسی وقت ہوگی جب آپ ہیلدی اور صحت مندانہ اقدامات لیں گے اپنے دباؤ کو، اپنے پریشانی کو، اپنے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے.
تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسد. جیسا کہ ہم نے جانا ناظرین کہ اس دنیا میں بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں ہم تمام لوگ, اور جیسا کہ ڈاکٹر اسد نے کہا کہ کوئی بھی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, مگر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں, اپنے مسائل کے حل کے لیے یا متبادل ڈھونڈنے کے لیے ہیلتھی انٹرونشنس کا سہارا لیں, جیسے کہ کسی سے بات کرنا, اپنی پریشانی کو شیئر کرنا, میڈیٹیشن وغیرہ. تھینک یو ڈاکٹر اسد. آگے چلتے ہیں اپنے اس موضوع پہ, یہ کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. جیسے ہم ہولسٹک کیئر کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر نرگس کہ اس کے اندر ہمارے پاس فزیکل ہیلتھ ہے, ایموشنل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے. اسی طریقے سے کیا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کے بھی کچھ کمپوننٹس ہیں یا کچھ ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے یا جس کو ہمیں دیکھنے یا سمجھنے کی ضرورت ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ہم ایز انڈیویجولس ہم اگر ہیلتھ کو دیکھتے ہیں نا تو ہیلتھ کے بہت آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کی اسپرچل ہیلتھ ہے, آپ ایک اوور آل آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہے کہ آپ ایک مینٹلی, فزیکلی, اسپرچلی ویل ایڈجسٹڈ ہوں اور آپ دنیا میں اپنا جو ذمہ داریاں ہیں, جو رولز ہیں آپ کے, آپ ان کو بہتر طور پر ادا کر سکیں. مینٹل ہیلتھ چونکہ ہم دیکھیں ایز ایڈلٹس ہم ڈفرینٹ رولز اور ڈفرینٹ ہیٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم گھر میں جب ہیں, اگر آپ اور میں فیمیلز ہیں تو ہم ڈاٹرز ہیں, تو ہم ڈاٹر ان لاز ہیں, تو ہم وائفز ہیں, تو ہم مدرز ہیں, سسٹرز ہیں. تو یہ تمام رولز جو ہیں یہ ہماری مختلف طریقے سے ہمارے لیے مختلف ڈیمانڈز ہمارے اوپر پوز کرتے ہیں نا, کہ ہم نے وائف کے ہونے دیٹ از اے ڈفرنٹ رول, اس میں ہم نے کیا چیزیں ہیں جن کو لے کر آگے چلنا ہے. ایز اے مدر واٹ آر مائی رولز دیٹ آئی ہیو ٹو ٹیک فارورڈ. جب ہم آفس آتے ہیں, کسی ایگزیکٹو, کسی لیڈرشپ پوزیشن پر ہیں, تو ہمارا رول بالکل چینج ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ اسی طرح سے ہماری اپنی مینٹل ہیلتھ بھی مختلف انداز میں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے نا. گھر میں ایک پریشر ہے, بچے کی کوئی پرابلم ہے, کوئی ایکیڈیمک ایشو ہے, بیہیورل ایشو ہے, اور کوئی ایشوز ہیں, ہسبینڈ وائف ایشوز ہیں, لارجر فیملی کے پرابلمس ہیں, تو وہ بھی ایک طرح سے ہمارے ڈفرینٹ انداز میں آپ کو اسٹریس کا باعث بنتی ہے. جب آپ جاب پر آتے ہیں, کام کے پریشرز ہیں, لائک آپس میں ایک اوور آل ورک ڈائنامکس کے بعض دفعہ ایشوز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے, تو وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے مینٹل ہیلتھ آپ کو افیکٹ کرتی ہے. تو آپ کی مختلف انداز میں آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو سکتی ہے. سو جنرلی جو کامن ہم یہ کہیں کہ طریقے ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنے کے, کہ مختلف رول میں کیا چیز ہے جو آپ کے لیے اسٹریس کا یا پریشانی کا باعث بنتی ہے, اور اس کے لیے آپ کون سے اقدامات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. بیسک سمپل سا سوال یہ ہوتا ہے پوچھنا کہ اس میں میرے لیے کیا چیز ہے جو کہ میرے اختیار میں ہے, اور کیا چیز جو میرے اختیار میں نہیں ہے. واٹ از کنٹرولیبل فار می, واٹ از ناٹ کنٹرولیبل فار می. تو جہاں ہم کنٹرولیبل ہوتا ہے, فار ایگزامپل میں کام پر ہوں اور مجھے مثلاً اپنی کسی اسکل میں ٹھیک نہیں ہوں, اس سے مجھے بڑا اسٹریس ہے, تو میں اپنے اس اسکل کو بہتر کر سکتی ہوں. فار ایگزامپل میری کمیونیکیشن پرابلمس ہیں, تو میں کسی سے مینٹورشپ لے سکتی ہوں تاکہ میرا وہ کمیونیکیشن بہتر ہو جائے اور میری ورک ریلیشن شپس بہتر ہو جائیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. خدا نخواستہ زندگی میں بڑے جو ڈیزاسٹرز اور ٹراماز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل گاڈ فاربڈ somebody dies, کوئی میجر لاسز ہیں آپ کے لائف میں, دیٹ از ناٹ ان آور ہینڈ, وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے وہ چیز. تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پھر ہم اس میں بھی آلٹرنیٹیوز یقیناً تلاش کر سکتے ہیں. ہمیں کسی سے بات کر کے سپورٹیو لگتا ہے, ریلیجن سے ہیلپ لے کر سپورٹیو لگتا ہے. اب بعض لوگ اپنے کام کو اور آرگنائز کرتے ہیں, اپنے دن کو تھوڑا سا اور اسٹرکچر کریں, اپنی ہیلدیئر ایکٹیویٹیز جن کے وہ عادی ہوتے ہیں ان کو وہ اچھے سے اختیار کرتے چلے جائیں, تو وہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. سو ہر انسان کی کوپنگ مختلف ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ جی یہ چیز میں مجھے پریشانی ہوتی ہے تو میں میوزک سن لوں تو میں بہتر ہو جاتی ہوں. یہ آپ کے لیے ہرگز کام نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی اور چیز کام کر رہی ہو, تو اٹ از بیٹر ٹو سارٹ دس آؤٹ ود سم ون دیٹ یو ٹرسٹ, اور مے بی وہ آپ کا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کا یو کین ٹیک پروفیشنل ہیلپ ٹو سارٹ آؤٹ کہ واٹ ورکس فار یو.
تو یہ ضروری ہوتا ہے سمجھنا کہ ایز این ایڈلٹ میرے پاس میرے وسائل میں کیونکہ ہر کسی کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے نا. جن کے پاس اگر مالی وسائل نہیں اور آپ ان کو کہیں گے جی آپ کوئی کلب جوائن کر لیں اور آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں اور آپ گو ہیو کافی, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. آپ کو ہمیشہ انسان کے زندگی کے حالات اور اس کے کانٹیکسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں سجیسٹ کرنی پڑتی ہیں. اور ہم جس طبقے سے بھی ہوں, ہم جس طرح کے بھی وسائل سے ہوں, ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور تلاش کر سکتے ہیں جو آپ کو ایک سینس آف بیلنس دے یا آپ کو ایک تھوڑا بہتر ہونے کا احساس دلوائے. سو بیلنس لائف کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں اپنے طبقے میں رہتے ہوئے, اپنے وسائل میں رہتے ہوئے, اپنے ارد گرد اپنے ماحول سے مطابقت رکھتی ہوئی چیزوں میں اپنے آلٹرنیٹیوز یا کوپنگ میکانزم کو تلاش کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر اسد, تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اس ٹاپک میں, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے پینڈیمک کی سچویشن ہے. COVID-19 ہیز کنٹینڈ us in our lives a little bit. کچھ لمیٹیشنز ہیں, کچھ ولنریبل گروپ ہے جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. ایسے میں جو بچے اسکول جا رہے تھے روزانہ, اسپیشلی جو تھوڑی سی بڑی عمر کے بچے ہیں, ہمارے ایڈالسنس گروپ ہے, وہ اس وقت گھر میں آن لائن لرننگ کے ساتھ ایک طرح سے لمیٹڈ موومنٹ کے اندر رہ رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ ایلڈرلی پاپولیشن ہے. یہ تمام لوگ, ان کی لمیٹیشن, ان کی موومنٹ کیونکہ ہو گئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے کامن مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جو اس COVID-19 کی وجہ سے جنرلی تمام لوگوں پر اور اسپیسیفکلی اس ولنریبل پاپولیشن کے ساتھ زیادہ ایکسپیرینس کر رہی ہیں آپ؟ پچھلے سال سے جب ہمیں احساس ہوا کہ پینڈیمک ہے سیٹ ان, اور پاکستان میں بھی ہے, اس سے پہلے تو ہم اگر نومبر یا اکتوبر 2019 کی بات کریں تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا, یہاں کیا ہے, یہاں nothing is going to happen here. لیکن جب ایکچولی when cases, the first case was reported اور لوگوں کو احساس ہوا, لاک ڈاؤنس ہوئے, میڈیا پر چیزیں چلنے لگی, تو it immediately triggered off massive stress, anxiety, fear, depressive responses. لوگوں میں ڈپریشن, بہت زیادہ تشویش, بہت زیادہ انگزائٹی, بہت زیادہ پریشانی, خوف, اسٹریس, یہ بہت ایسکلیٹ ہوا, بہت زیادہ ہوا. اور یقیناً ہونا تھا. دیکھیں بالکل ان یوزول سچویشن ہے, ہم نے کبھی اپنی لائف ٹائم میں اس طرح کی چیز نہیں دیکھی, نہیں سنی. تو اور ریالٹی میں بھی یہ تھا کہ پیپل ہو آر ایکچولی فرام ہیلتھ کیئر اور جو کہ ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ میں بھی تھے, ان میں سے بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ چیزیں آگے کیسے بڑھیں گی, کیا شیپ لیں گی, واٹ ول ہیپن. تو بہت انسرٹنٹی بھی بہت تھی, بہت بے یقینی بھی تھی. جس سے پوچھو اس کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن unfortunately, of course, there are many lives that have been lost to COVID-19. لیکن کسی حد تک ہم کچھ ایک بہتر صورتحال میں اس وقت یہ ہیں کہ ہم یہ اچھے سے سیکھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں. ریسرچ بھی بتا رہی ہے کہ اب ہم نے اگر ایک سچویشن میں ہیں جو کہ حقیقت ہے, اور اس کو حقیقت تسلیم کرنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. وہ ہے, تو ہم نے اس میں کرنا کیا ہے, سمپل چیزیں ہیں جو آپ نے احتیاط کرنی ہے. اس کے بہت بڑے نتائج ہو سکتے ہیں جب آپ احتیاط کرتے ہیں. سمپل, آپ نے ماسک پہنا, آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹینس رکھا, آپ نے احتیاط برتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے جو نیچر ہے پینڈیمک کا یا انفیکشن کا, کہ آپ کو لائک فرسٹ رول اس کے جو آپ نے احتیاط اپنی کرنی ہے, اس میں آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹینس بھی کرنا ہے. اب جس کلچر میں ہم ہیں, ہم بہت کمیونٹی لیونگ میں, نا, ہمارا بڑا کمیونل اسٹائل آف لیونگ ہے. ہم خوشی میں بھی سب سے ملتے ہیں, خدا نخواستہ غم میں بھی سب سے پہلے کلیکٹیو رسپانس آتا ہے ہمارا. اور اگر وہی ختم ہو جائے تو یقیناً لونلینس, اپریہینشن, ڈسپیئر, ڈپریشن, اسٹریس, یہ تمام چیزیں ہوں گی. اور اس میں انفارچونیٹلی ہمارے جو بزرگ ہیں یا جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے, چونکہ وہ ایٹ رسک سمجھے گئے شروعات سے ہی, اور یقیناً ہیں بھی کیونکہ کمزور بھی ہوتے ہیں, امیونٹی نہیں ہوتی ہے, تو ان کی اور بہت ممکن ہے کہ پری ایگزسٹنگ ہیلتھ کنڈیشن
کنڈیشنز بھی ہوں, پہلے سے بھی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوں, تو ان کی اپنی حفاظت کے لیے سب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو الگ رہنا ہے, ان سے دوسرے لوگ آ کر نہ ملیں اور وہ بالکل کنٹینڈ رہیں, آئسولیٹڈ رہیں. تو آئسولیشن نے بہت زیادہ ایک لونلینس, ایک ظاہر ہے ہم ملتے ہیں, بچوں کو حق کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے روزانہ کے بیسس پر ملاقاتیں ہوتی ہیں, اگر وہ نہیں ہو رہی تو یقیناً اس کے مینٹل ہیلتھ پر بہت گہرے اثرات ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ کچھ ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور اچھی بات ہے کہ اب ہمارے بہت سارے ایلڈرلی فیملی ممبرز یا ہمارے ارد گرد رہنے والے وہ بھی اب سیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ فزیکلی نہیں مل پا رہے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی سے لوگوں سے کنیکٹڈ رہیں. آئسولیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں, لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے. اور اب کچھ فار ایگزامپل ویکسینز ہو رہی ہیں, تو جو ویکسینیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کو بھی احتیاط یقیناً کرنی ہے, لیکن آپ اپنے لمیٹڈ بالکل بہت احتیاط کے ساتھ کچھ آپ کی جو سوشل مصروفیات ہیں ان کو ایک حفاظتی دائرے میں رہتے ہوئے آپ ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو جو آپ کا سوال کہ وہ کس طرح سے اثر انداز ہوئے, تو ڈپریشن, انگزائٹی, ظاہر لونلینس اور پریشانی دوسروں کے لیے زیادہ. دیکھیں جتنا ہمارا ایکسپیرینس رہا, لوگ اپنے لیے تو بہت پریشان ایک حد تک رہے, لیکن اپنی فیملی یا نیئر اینڈ ڈیئر ونس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوئے نا. اور آپ کو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ خدا نہ خاصہ ان کو کچھ نہ ہو جائے, ان کو کچھ نہ ہو جائے, یہ بیمار نہ ہو جائے. تو یہ ایک انگزائٹی, فیئر, یہ یقیناً لوگوں میں موجود رہا. لیکن اچھی بات یہ کہ آپ بار بار اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں کہ آپ چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں, دوسروں کو آپ اچھی سجیشن, ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے سیفٹی پروٹوکالز پہ عمل کریں. بچوں میں بہت ہم نے جو نوٹ کیا, اسپیشلی اسکول گوئنگ کڈز اور ایڈولیسنٹس میں, کیونکہ آپ کا انٹریکشن ختم ہو گیا, ان پرسن کلاسز ختم ہو گئی, تو سارا آن لائن گیا. اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو ایڈجسٹ ٹو دیٹ. آپ کو کلاس روم والا ایک کنیکٹڈنس نہیں محسوس ہوتی. اور پھر جو بہت زیادہ پریشانی ہر پیرنٹ بات کرتا ہے کہ بچے بہت زیادہ اسکرین ٹائم پہ ایڈکٹیو ہو گئے. سو ہر وقت کیونکہ آپ کے ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں, تو پھر ایزیلی اویلیبل جو ہے وہ آپ کا اسکرین ہے. اور ہم بار بار یہی کہنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ دیکھیے ٹھیک ہے, ایک اس وقت مجبوری ہے, بہت ساری چیزیں ویسے نہیں ہو سکتی جیسے کہ آج سے سال پہلے, 2 سال پہلے ہوتی تھی, 1.5 سال پہلے ہوتی تھی. جو بھی ہے ایک لمیٹڈ اس میں رہتے ہوئے چیزیں یقیناً ہو سکتی ہیں. جن کے پاس وسائل ہیں, گھروں میں جگہ ہے, اوپر کھلے روف ٹاپس ہیں, وہ استعمال کریں, وہاں پر بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج کریں. جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اسپیس کم ہے تو پھر بھی دیکھیں کہ گھر کے کسی ایک کمرے میں یا کہ لوگ ایک طریقے کے مطابق بیٹھ کر, بجائے یہ کہ آپ ہر وقت موبائل یا آئی پیڈس دیکھتے رہیں یا آپ اسکرین سے آپ ہر وقت ایڈکٹیڈ رہیں, کچھ گیمز کھیلی جا سکتی ہیں, کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں, کتابوں کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو ہیلدی ایکٹیویٹیز تو ابھی بھی کی جا سکتی ہیں. جو اور ہر شخص, جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپنے وسائل اور اپنی اویلیبلٹی کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ آلٹرنیٹیو ڈھونڈے جا سکتے ہیں. اور لیکن جہاں تک جدھر تک ممکن ہے, اگر گھر میں بہت اسپیس نہیں ہے تو اگر کہیں پر کوئی کھلا پارک ہے, جگہ ہے, تو وہ یقیناً ایک اپنا روٹین بنائے کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے, اوپن اسپیس میں آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے, آپ اپنے آپ کو ایکٹیولی انوالو بھی کرنا ہے. گھر میں رہتے ہوئے ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, بورڈ گیمز ہیں, بکس ہیں. ہم نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ آپ پلیز نیوز چینلز دیکھنا بند کریں, اور اسپیشلی بچوں کے سامنے تو ہر وقت ڈیتھ اینڈ ڈائنگ اینڈ ریٹس کی بات نہ کریں. اپنے لیے بھی آپ کو ایک حد تک جاننا ضروری ہے, اور اس کو صرف اوتھینٹک سورس سے جانیں. ہر وقت کی نیوز اور سوشل میڈیا پر روٹیٹ ہونے والی نیوز کو کمپلیٹلی اوائڈ کریں آپ. اور فارورڈڈ میسیجز, ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ پلیز اس کو بغیر پڑھے مت فارورڈ کریں 10 اور 50 لوگوں کو, بیکاز ایوری تھنگ دیٹ از فارورڈڈ آن دا واٹس ایپ, 99% of it is not authentic.
تو آپ کو جہاں سے معلومات اگر آپ کو ہونی چاہیے وہ آپ کسی اچھے مستند ادارے کی ہی جو دیے گئے فیکٹس فگرز ہیں ان کو آپ کو جاننا جتنی حد تک ضروری ہے وہاں سے جانیں آپ. لیکن ہر وقت نیوز مت سنیں آپ. ٹی وی پر کوئی اچھے ٹریول چینلز ہیں, کچھ اور معلوماتی چیزیں ہیں, وہ سب جو فیملی ہے ساتھ میں وہ بیٹھ کر دیکھیں. ٹی وی تو سب گھر میں ہے اور کیبل ٹی وی بھی سب کے گھر میں ہے, تو اپنی چوائسیز چینج کریں. ڈونٹ آل دا ٹائم بچوں کو ہر وقت کارٹونس پہ مت لگائیں, اور یہ نہ ہو کہ وہ بچے کارٹون لائک اسکرین یا ٹی وی پر ہی بالکل ان کا بیبی سٹر وہ بنا ہوا ہے. تھنک ان کے لیے میں آلٹرنیٹیوز کیا کر سکتی ہوں. بہت اچھی چیز یہ ہوئی کہ فیملیز نے مل کے اپنا ایک فیملی ٹائم کیا, کوکنگ ہے, بیکنگ ہے, تھوڑی اسکل بلڈنگ ہے, تو اس میں مے بی اسی زیادہ تر خواتین کرتی ہیں, اس میں لڑکوں کو, میلز کو, فیملی کے دوسرے لوگوں کو بھی اس میں انوالو کریں. سو تھنک آف دیز تھنگز رادر دین لائک ایک ہر وقت نیوز دیکھنا یا ہر وقت ایک ہی طرح کی گفتگو کرنا. تھینک یو سو مچ. بہت ساری مفید اور کارآمد یوزول ٹپس ہمیں دیکھنے کو ملی, اسپیشلی جو بھی آپ نے باتیں کی ڈاکٹر نرگس, میں سمجھتی ہوں کہ تمام ایج پاپولیشن کے لیے ایکولی اپلیکیبل ہے. فیملی کے ساتھ مل کے انڈور اور گیمس کھیلنا, آؤٹ ڈور اوپن اسپیسز کا استعمال کرنا, جہاں جو پاسبلٹی ہو ایس او پیز کو پورا کرتے ہوئے اپنی لمیٹیشنس کو, آلٹرنیٹیوس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اور آف کورس جو ایک بات بہت ہی اچھی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے وہ تمام لوگ بھی, فیملی ممبرز جو یوزلی ابراڈ ہیں, بہت زیادہ نزدیک آ گئے. شاید وہ کووڈ سے پہلے بھی اتنا ریگولر میٹنگس نہیں کرتے تھے جتنا بیکاز آف کووڈ جو ہے وہ ریگولر میٹنگس کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے, جو کہ بہت ہیلتھی ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی ہم دنیا میں ایک طریقے سے بھاگ رہے تھے, اور سب ایک دوسرے کو ہمیشہ یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے مگر ٹائم نہیں ہے, بہت سارے مشاغل ہیں جن کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم پازیٹیولی اس کو دیکھیں تو کووڈ نے ہمیں کچھ ٹائم بھی پرووائڈ کیا ہے جس سے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم عام طور پہ نہیں کر سکتے تھے, اسپیشلی فیملی ٹائم. سو آج عالمی صحت کا دن ہے. ڈاکٹر نرگس, ایک لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گی آپ ہمارے سامعین کو جو آپ کو سن رہے ہیں مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے حوالے سے اس عالمی صحت کے دن پر؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس سے پہلے بہت ٹیکنالوجی نہیں استعمال کر رہے تھے, تو اس کرائسس نے ہمیں کچھ اپارچونیٹیز بھی پرووائڈ کری ہیں. ان کا استعمال کریں, ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں, آلٹرنیٹیوز اچھے دیکھیں. اپنے جو ایک چیز جو ہم بہت اسٹریس کر یہ بات سب کو کہتے ہیں کہ رات بھر جاگے نہیں اور دن بھر سوئے نہیں, اپنا وہی روٹین برقرار رکھیں جو کہ اس سے پہلے تھا. اپنی نیند کا, اپنے کھانے پینے کا, اپنے باقی سب ایکٹیویٹیز کو آپ ایز یوزول رکھیں, اور لوگوں سے کنیکٹڈ رہیں. چاہے آپ ملے نہ ملیں ان سے فزیکلی, وہ پاسبل نہیں ہے, پر اپنے کنیکشن ضرور ریوائو رکھیں اور ریگولر اس کو اپنے روٹین کا حصہ بنائیں. اور جو آپ پہلے کرتے تھے اس سے پہلے, اس کو ہی آپ ریگولر اپناتے رہیں, جو کہ آپ کو ہیلدی رکھے گا اس کرائسس میں بھی. تھینک یو ڈاکٹر نرگس. تو سامعین, آج ہم نے سنا کہ صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے ہولسٹک ہیلتھ پر فوکس کرنا ہے, جس میں فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں, اور دونوں کمپوننٹس آف ہیلتھ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. جیسا کہ ایک کوٹ ہے, یور باڈی ہیئرز ایوری تھنگ یور مائنڈ سیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی وہ تمام چیزیں سنتی ہے, سمجھتی ہے اور انفلوئنس ہوتی ہے ان پر جو ہمارا دماغ سوچتا ہے. تو اگر ہم جسمانی طور پر اور مینٹلی صحت مند ہوں گے, اسی وقت صحت مند معاشرے کی تعمیر میں مؤثر طور پر کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. ڈاکٹر نرگس اسد کا بے حد شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں بہت ہی مفید معلومات فراہم کی. اس کے ساتھ ساتھ سامعین سے بھی اجازت لوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, کیونکہ ہمیں اس دنیا کو مل کر صحت مند بنانا ہے. بہت شکریہ.